अस्सलाम वालेकुम, हाय व्यूअर्स, हाउ आर यू आर द वाचिंग माय यूट्यूब चैनल आसिफ टीवी, आसिफ रिएक्शन टीवी। आज जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं डॉक्टर सरार अहमद की वीडियो है लैलतुल क़द्र की निशानियाँ, शब कदर की फजीलत। डॉक्टर सरार अहमद, ब्यूटीफुल बयान। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, इनका चैनल विजिट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। अब उसके बाद सवाल पैदा होता है कि ये रात जो है मख्फी क्यों रखी गई। तायुन के साथ कुछ मालूम नहीं ये रात कौन सी रात है, कौन सी रात है। इसका जवाब तो मैं बाद में दूंगा कि उसमें जो आरा है मुख्तलिफ, लेकिन ये कि इसको क्यों मख्फी रखा गया, इस पर कुछ प्यारी बातें हैं जो मुफस्सरीन ने कही हैं। पहली बात तो ये कि जितनी अजीम चीजें हैं उन सबको मख्फी रखा गया। क़यामत कब आएगी? मख्फी आएगी, ये यकीनी है। कब आएगी? ये तो उन उमूर में से है कि जिसका इल्म नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं दिया गया, जिब्राइल को भी नहीं दिया। चुनांचे हदीस जिब्राइल में वाज़ेह तौर पर अल्फाज मौजूद हैं, वमल मसूल अन्हा बिआलम मिन अस्साइल। कुछ मालूम नहीं, ना साइल को मालूम ना मसूल को मालूम क़यामत कब आएगी। अब ये अजीम हकीकत मख्फी रखा गया और उसका खास तौर पर जिक्र किया गया सूरह ताहा में, अकाद उख्फीहा लितुज्जा कुल्लु नफ्सिन बिमा तसआ। अगर तायुन कर दिया जाता तो जो करीब के जमाने के लोग होते वो तो खूब फिर मेहनत करते आखिरत के लिए, और जरा सा फासले वाले होते वो जरा तसाहुल करते उसके बारे में। उसको रखा गया है, तलवार लटकी हुई है, किसी भी वक्त गिर सकती है। ये जैसे गिलोटीन, कभी अगर आपने देखा हो जिस तरीके से कि उसका छुरा गिरता है, किसी भी वक्त गिर सकती है। लिहाजा हर वक्त चौकस रहो, चौकस में रहो। जैसे कि सहाबा किराम की शान मालूम होती है बाज़ रिवायात से कि जरा तेज हवा चलती थी तो वो समझते थे क़यामत आ गई। इस दर्जे इस्तेहज़ार था आसाब के ऊपर, उसका इतना असर था कि जरा तेज झक्कड़ चला और उन्होंने समझा क़यामत आ गई। तो इस तरीके से क़यामत को मख्फी रखा गया। अकादो फीहा लितुज्जा कुल्लु नफ्सिन बिमा तसआ। ना आज से 100 बरस पहले वालों को मालूम था कि क़यामत कब आएगी, ना आज वालों को मालूम है। ना अगर अभी दुनिया की उम्र है अभी 100 बरस और, तो क़यामत से एक दिन पहले भी शायद यकीनी तौर पर मालूम ना हो सके कि कल क़यामत आ रही है, ताकि हर वक्त जो है इम्तिहान उतना ही शदीद रहे, उतना ही कड़ा इम्तिहान रहे हर एक के लिए। लितुज्जा कुल्लु नफ्सिन बिमा तज्जा बिमा तसआ, ताकि हर जी नफ्स को बदला मिले उसकी सही के मुताबिक। इसी तरीके से मौत का वक्त मालूम नहीं। वमा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्ज़िन तमूत। कहां मौत आएगी कुछ मालूम नहीं, कहां मौत आएगी, कब मौत आएगी कुछ मालूम नहीं। इसी तरह नोट कीजिए सलाते वुस्ता, हाफिजू अला सलावात व सलातिल वुस्ता मुअय्यन नहीं। उसके लिए आरा अगरचे है, अक्सर आरा जमा हो गई है सलातुल असर के बारे में, लेकिन तायुन से हतमी तौर पर नहीं कह सकते। ये राय भी है कि कोई भी मुअय्यन नहीं, तमाम नमाजें जो है वो सलाते वुस्ता के हुक्म में। बेहतरीन नमाज कोशिश करो कि पूरी मुहाफ़ज़त करो, सिर्फ नमाज की नहीं, बेहतरीन नमाज। हर नमाज तुम्हारी बेहतरीन नमाज होनी चाहिए। हर रोज रोज़े ईद हो, हर शब शबे बरात। अगर अल्लाह ताला के साथ कोई कल्बी रब्त है तो हर दिन जो गुजर रहा है वो रोज़े ईद है, और हर शब जो गुजर रही है वो शबे बरात है। लेकिन अगर वो के इंसान को गफलत उसके कल्ब पर तारी है तो वो ईद का दिन भी उसके लिए एक आम दिन है, और शबे बरात भी उसके लिए वैसी ही एक रात है जैसी कि हर रोज आती है और चली जाती है। इस एतबार से उसको भी खास जो है मुअय्यन नहीं किया गया सलाते वुस्ता कौन सी है। इसी तरह बाज़ रिवायात में जो आता है, इसमें आज़म अल्लाह का एक नाम ऐसा है कि उसके वास्ते से अल्लाह से जो बात मांगी जाए वो रद्द नहीं हो, लेकिन वो कौन सा नहीं बताया गया। अक़वाल हैं, अंदाजे हैं। हय्युल क़य्यूम पर ज्यादा, अल हय्युल क़य्यूम पर ज्यादा लोगों का जो है वो इजमा हुआ है, लेकिन ये कि यकीन से नहीं कह सकते। तो इसी में इसको भी नोट कर लीजिए कि इसको मख्फी रखा गया है लैलतुल क़द्र को। लोग ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें, ज्यादा से ज्यादा मुशक्क़त करें, उसके लिए जो भी उसकी क़द्र व मंज़िलत से किसी दर्जे में आगाह है। वो अगर मुअय्यन ही हो जाता कि एक शब ये है तो फिर तो सब के सब उस रात में मेहनत कर लेते, बाकी रातें जो है वो फिर सूनी और वीरान गुजरती। लेकिन यह कि मतलूब यह है कि ज्यादा से ज्यादा रातें आबाद हों, ज्यादा से ज्यादा रातों में जिक्र हो, इबादत हो, दुआ हो, इसलिए उसको मख्फी रखा गया। यह हिकमत है। इसमें भी एक अजीब नुक्ता है जो इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया है, और हवाला अगरचे नहीं दिया उस हदीस का, लेकिन एक रिवायत के हवाले से बात बयान की है कि इसके जाहिर न करने में भी अल्लाह की एक शफकत और रहमत है बंदों के हक में। इसलिए कि इसकी कदर जितनी ज्यादा है उतनी ही उसकी नाकदरी पर सजा होगी।
اگر معلوم ہو کہ یہ شب ہے اور اس کی ناقدری کو انسان کرے تو گویا کہ پھر وہ اتنا ہی زیادہ مورد عقاب اور مورد سزا بن جائے گا۔ اس کے لیے ایک بڑا پیارا واقعہ نقل کیا امام راضی نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک روز مسجد میں داخل ہوئے، ساتھ ہی آئے ہیں، دیکھا کہ ایک شخص سو رہا ہے، نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ حضور نے حضرت علی سے فرمایا کہ اسے جگا دو، اسے ہوش میں لے آؤ تاکہ یہ وضو کرے، نماز کے لیے تیاری کرے۔ حضرت علی نے امتثال امر کیا، جا کر جگا دیے۔ لیکن پھر ایک سوال کیا حضرت علی کہ حضور آپ تو خود نیکی کے کاموں میں بہت سبقت فرمانے والے ہیں، سباق بالخیر یہ لفظ ہے، سبقت کرنے والے بہت کثرت کے ساتھ، تو آپ نے یہ جو ہے یہ کام خود کیوں نہیں فرمایا اور مجھے کیوں اس کے لیے آپ نے حکم دیا؟ آپ خود بھی اسے جگا سکتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ تم اس کی حکمت کو سمجھ لو، میرے جگانے پر اگر وہ نہ جاگتا اور انکار کر دیتا تو کفر ہو جاتا اس کے حق میں، اور تمہارے جگانے پر اگر کوئی تساہل سے بھی وہ کام لیتا تو وہ کفر نہ ہوتا۔ تو یہ ایک فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک شفقت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جگاتے اور کسی درجے میں وہ انکار کر دیتا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا آدمی نیند میں ہے اور وہ کہتا جاؤ جاؤ مجھے آرام کرنے دو، تو اگر میرے ساتھ یہ معاملہ ہوتا تو وہ کفر کے درجے کو پہنچ جاتی بات، لیکن اگر تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہو بھی جاتا تو اس درجے شدید نہ ہوتا۔ تو گویا کہ حضور نے اس شخص پر شفقت کے اعتبار سے یہ شکل اختیار کی کہ خود نہیں جگایا، بلکہ یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اسے جگا دو۔ تو یہ نقطہ کہ لیلۃ القدر کے اخفاء میں یہ بات بھی ہے کہ اگر اس کو عیاں کر دیا جاتا، معین کر دیا جاتا، تو پھر جو لوگ اس سے غافل رہتے پھر وہ بہت سخت ناقدری کا ارتکاب کرتے اور بڑی سزا کے مستوجب ہو جاتے۔ اب آپ چھٹی بحث ہے کہ وہ رات کون سی ہے۔ اگرچہ ایک رائے شاذ یہ بھی ہے کہ وہ رمضان سے باہر کی رات بھی ہو سکتی ہے، لازم نہیں ہے کہ رمضان ہی کی کوئی شب ہو۔ اس میں چونکہ بعض حضرات نے ایک روایت کی وجہ سے جسے ہم شب برات کہتے ہیں، لیلۃ البرات، یہ شعبان کی 15ویں شب، درمیانی شب، اور اس کے بارے میں ایک روایت موجود ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کہ رات کے وقت ان کی آنکھ کھلی اور وہ باری آپ ہی کے پاس شب باشی کی تھی حضور کی، تو حضور موجود نہیں تھے، تو تشویش ہوئی کہاں گئے۔ تو جب تلاش کی گئی تو معلوم ہوا کہ حضور جنت البقیع قبرستان میں پہنچے ہوئے ہیں اور وہاں آپ ان کے لیے جو بھی وہاں دفن ہیں ان کے لیے استغفار فرما رہے ہیں۔ جب پوچھا گیا معاملہ کیا تو آپ نے فرمایا یہ بڑی عظیم رات ہے اور اس رات میں فوت ہونے والوں کا فیصلہ ہو جاتا ہے، پیدا ہونے والوں کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تو اب وہ بھی ایک لیلہ مبارکہ، اسی وجہ سے بعض لوگوں نے وہ جو سورہ دخان کی ابتدائی آیات ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، اس کو محمول کیا ہے اسی رات پر کہ جس کو ہم شب برات کہتے ہیں اپنی عام اصطلاح میں، لیلۃ البرات اسے عربی میں کہا جاتا ہے۔ برات کے معنی کسی کا چھٹکارا پا لینا۔ یہ شب برات جو ہے وہ برات شادی والی برات نہیں ہے، بلکہ یہ برات کا لفظ ہے عربی زبان کا، جو ہمارے ہاں وہ غلط العام میں برات شب برات بن گیا ہے۔ برات برات من اللہ ورسولہ، جو سورہ برات کا پہلا لفظ ہے کہ چھٹکارا پانا، کہ وہ رات بھی ایسی ہے کہ اس میں انسان استغفار کرے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو اپنے آپ کو جہنم سے چھٹکارا دلا سکتا ہے، وہ شب برات۔ اس اعتبار سے کچھ لوگوں نے گمان کیا کہ شاید لیلۃ القدر اور لیلہ مبارکہ اس حدیث کی روح سے وہی شب ہے، وہ ظاہر بات ہے کہ خارج از رمضان مبارک ہے، اور یہ کہ اس کے علاوہ بھی بعض آراء ہیں، لیکن یہ آراء جو ہے شاذ کے درجے میں۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تقریباً اجماع ہے اس پر کہ یہ رات رمضان مبارک ہی کی ایک رات ہے۔ اس کی دلیل ایک تو یہ کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا کے اصول کے مطابق قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ میں یہ واضح کر دیا گیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان مبارک کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور یہاں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو اتارا ہے لیلۃ القدر میں۔ ان دونوں کو جوڑیے تو اس کا ایک لا محالہ جو ایک انیویٹیبل رزلٹ نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ لیلۃ القدر رمضان مبارک میں۔ دوسری اس کی تائید ہوتی ہے وہ مشہور حدیث جس کو الحمدللہ کہ ہم نے بہت عام کیا ہے، رمضان مبارک کی آمد سے قبل کوشش ہوتی ہے ہر سال جو ہے اس کی یاد دہانی کرا دی جائے۔ ایک طویل خطبہ جو حضور نے دیا تھا، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نے شعبان کے آخری دن ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس
قد اضلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر. لوگوں آگاہ ہو جاؤ، تم پر ایک بہت مبارک مہینے نے، بڑی عظمت والے مہینے نے سایہ کر دیا ہے، سایہ فگن ہو گیا ہے تم پر ایک مہینہ جو بڑی عظمت والا ہے، شہر عظیم جو بڑی برکت والا ہے، شہر مبارک. اور تیسرا جملہ اس میں یہی ہے شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، وہ مہینہ کہ جس میں ایک رات وہ بھی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. ان دونوں چیزوں کے حوالے سے تقریباً دلائل بھی موجود ہیں، اور ویسے یہ کہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں اجماع ہے کہ یہ رمضان مبارک ہی کی ایک شب ہے. لیکن رمضان مبارک کی کون سی شب ہے، اس پر بعض مفسرین نے تو لکھا ہے کہ 40 قول ہیں. چنانچہ صاحب تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے، میں نے وہ تفصیل تو نہیں پڑھی، کہ 40 قول نقل کیے، لیکن امام راضی نے جو 9 قول نقل کیے ہیں وہ میں تیزی کے ساتھ آپ کو سنا دیتا ہوں. ابن رزین رحمہ اللہ کا قول یہ ہے کہ رمضان کی پہلی شب ہے. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ، یہ ہے تابعین میں سے، اس لیے میں رضی اللہ عنہ نہیں کہہ رہا، رحمت اللہ علیہ. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی رائے ہے کہ یہ 17ویں شب ہے، یعنی وہ شب کہ پھر جس کے اگلے دن جو ہے وہ غزوہ بدر ہوا ہے، یوم الفرقان. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ یہ 19ویں شب ہے. محمد بن اسحاق جو بہت بڑے سیرت نگار ہیں حضور کے، ان کا قول ہے کہ یہ 21ویں شب ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے قول جو ہے مروی ہے کہ یہ 23ویں شب ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ یہ 24ویں شب ہے. اور اس کو میں ذرا اہمیت دیتا ہوں اس لیے کہ 24ویں شب جو ہے سورہ علق کی ابتدائی آیات کے نزول کے ضمن میں کچھ حساب کتاب کے جوڑنے سے 24ویں اور 25ویں شب کا بھی معاملہ جڑتا ہے، جو کہ میں نے آپ کو سورہ علق کے درس کے دوران بتایا تھا. اس کے بعد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ یہ 25ویں شب ہے. اس کے بعد حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے. یہ وہ ہے جن کو کہ حضور نے خود فرمایا کہ اقرأہم ابی ابن کعب، قرآن مجید کے سب سے بڑے قاری حضرت ابی ابن کعب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ان کے بھی سینے پر آپ نے تھپکی دی تھی کہ ایک سوال کیا آپ نے کہ سب سے عظیم سورت کون سی ہے، اور جب انہوں نے صحیح جواب دے دیا سورہ فاتحہ، تو پھر یہ کہ اس پر حضور نے تھپکی دی کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے بہت صحیح مناسبت عطا کی ہے علم کے ساتھ. ان کی اور صحابہ میں سے بہت سے لوگوں کی رائے، یہاں تک کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ بقیہ اقوال جو ہیں وہ شاذ کے درجے میں ہے، اور یہ گویا کہ اگر اجماع نہ کہا جائے تو بہت حد تک اتفاق کے درجے میں ہے کہ یہ 27ویں شب ہے. اور اس 27ویں شب کے ضمن میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک روایت میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ 23ویں شب ہے، لیکن 27ویں شب کے ضمن میں جو مختلف روایات حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہیں، ان میں بھی کچھ لطیف نکات ہیں، وہ میں بعد میں بیان کروں گا. اس کے بعد ایک شاذ قول اور بھی ہے کہ یہ 29ویں شب ہے. تو یہ گویا کہ 9 ہیں اقوال، جن میں سے بعض جلیل القدر صحابہ کے ہیں، عبداللہ ابن مسعود، ابو ذر غفاری، ابن عباس، ابی ابن کعب. لیکن یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو اتفاق اگر اجماع نہ کہا جائے تو 27ویں شب پر ہے. اس 27ویں شب کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس نے 3 نکتے بیان کیے. ایک نکتہ تو یہ ہے کہ یہ پوری سورہ مبارکہ جو ہے سورۃ القدر، اس میں 30 الفاظ ہیں، اور ان 30 الفاظ میں سے 27واں لفظ ہے ہیا. ہیا حتی مطلع الفجر، یہ 27واں ہے. اس کے اعتبار سے گویا کہ انہوں نے ایک ربط قائم کیا ہے کہ یہ 27ویں شب ہے. ایک بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وطر محبوب ہے. اللہ وطر و یحب الوطر، اللہ خود بھی اکیلا ہے اور وطر کو پسند کرتا ہے. پھر یہ کہ وطر جو ہے اب رمضان مبارک کے اندر اگر وہ وطر شمار کیے جائیں گے تو 14-15 وطر بن جائیں گے، لیکن اس میں چونکہ آخری عشرے کے بارے میں بہت سی روایات جو ہیں ان کا تقریباً اجماع ہو جاتا ہے کہ آخری عشرے میں، تو آخری عشرے میں بھی 5 وطر آئیں گے، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں. لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ 7 کا حصہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اور بہت سی چیزیں جو ہیں عالم تکوینی میں بھی اور عالم تشریعی میں بھی بہت سی چیزیں وہ ہیں کہ جو 7
کے حصے کے ساتھ وابستہ ہیں. 7 آسمان ہیں، 7 زمینیں ہیں، ہفتے کے 7 دن ہیں، طواف کے 7 شوط ہیں، سعی بین صفا والمروہ وہ بھی 7 مرتبہ ہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر 7. اسی طریقے سے سجدے کے اعضاء بھی 7 ہیں. تو اس سے انہوں نے پہلے وطر اور وطر کے بعد 7 کا حصہ، رمضان کے آخری عشرے کی وطر راتیں اور ان میں 7ویں رات یعنی 27ویں شب، وہ اپنے اس حساب کتاب سے بھی. اور جب انہوں نے یہ بات بیان کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی تحسین کی تھی. آخری بات اور بھی کہی گئی ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے اس کے اندر حروف کو اگر شمار کیا جائے تو 9 بنتے ہیں، اور یہ لیلۃ القدر اس سورہ مبارکہ میں 3 مرتبہ آیا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اس اعتبار سے بھی 3 کو ضرب دی جائے 9 سے تو وہ بھی 27 کا عدد بنتا ہے. بہرحال یہ میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا کہ ان کا کوئی تعلق نہ صرف سے ہے، نہ نحو سے ہے، نہ روایات سے، لیکن بہرحال حضرت عبداللہ ابن عباس کا ایک ذوق ہے. اس کو آپ ذوقی باتیں بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی ذوقی بات ہے، لہذا اس کا کم سے کم تذکرہ ہو جانا چاہیے. ایک بحث یہ ہے کہ اہیا باقیۃ ام لا، کیا یہ رات جو اس کی عظمت تھی یہ باقی ہے یا صرف وہی رات جو تھی جس میں کہ قرآن مجید نازل کیا گیا وہی عظمت کی حامل تھی. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یا یہ کہ اب بھی ہر سال یہ رات آ رہی ہے تو اسی عظمت کی حامل ہے، اسی قدر و منزلت کی، اسی برکت کی حامل ہے. اس پر بھی تقریباً ایک اجماع ہے کہ یہ لیلۃ القدر باقی ہے، ہر سال آتی ہے. اس کے ضمن میں بلکہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے قول کی تصحیح کر دوں کہ میں ایک رائے میں نے ابتدائی دور میں بیان کی ہے اپنے بعض خطبات میں، تقاریر میں، اور وہ جیسا کہ ایک خطیبانہ انداز ہوتا ہے، قرآن مجید کی عظمت کے بیان کے ضمن میں یہ باتیں، یہ بھی نکتے کے درجے کی باتیں ہوتی تھی اور وہ میں بیان کرتا رہا ہوں کہ قرآن ہے اصل عظمت کی حامل شے. جس رات میں یہ قرآن نازل ہوا وہ لیلۃ القدر بن گئی. گویا کہ لیلۃ القدر کی عظمت جو ہے وہ قرآن کی عظمت سے مستعار ہے. جس مہینے میں یہ نازل ہوا وہ مذہب جو ہے، وہ مہینہ جو ہے مبارک ہو گیا، شہر المبارک، اور وہ مہینہ جو ہے وہ روزے کی عظیم عبادت کے لیے مختص کر لیا گیا. اسی طریقے سے جو دن اس کی تعلیم کے لیے خاص کیا گیا، جو جمعے کا دن جو ہے وہ در حقیقت تعلیم قرآن کے لیے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جو حضور کا عمل تھا اسی کو دوام عطا کیا گیا ہے خطبہ جمعہ کی صورت میں. وہ دن جو ہے وہ سید الایام بن گیا کہ ہفتے کے دنوں میں وہ سردار دن ہے، جمعے کا دن جو ہے وہ سردار ہے تمام دنوں میں. یہ بات اپنی جگہ پر صحیح ہے جہاں تک اصولی اعتبار سے، لیکن میں اس میں جو تصحیح کر رہا ہوں جزوی طور سے وہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی عظمت جو ہے وہ خود اپنی جگہ پر ہے، فی نفسہا ہے، اپنے ہی مقام پر ہے، اپنی جگہ ہے، بجائے خود، جسے کہتے ہیں فارسی میں بجائے خود عظمت کی حامل ہے. اور اس کی عظمت کا مقام یہ بھی ہے کہ اس میں فیہا یفرق کل امر حکیم، تمام معاملات جو ہیں اللہ کے فیصلے جو ہیں ان کو ایشو کر دیا جاتا ہے، وہ گویا کہ حوالے کر دیے جاتے ہیں، وہ فیصلے صادر ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جناب سے. تو یہ اس کی عظمت قدیم ہے. قرآن کا نزول اس کے ساتھ شامل کیا گیا ہے کہ اس عظیم رات کا انتخاب کیا گیا ہے قرآن کے نزول کے لیے. یہ میں چاہتا تھا کہ اپنے ان سابقہ بیانات کے ضمن میں یہ تصحیح جو ہے میں آپ کو نوٹ کرا دوں. بالکل تو ویورز ویڈیو دیکھیے آپ نے، کیسی لگی آپ کو ویڈیو؟ لائک کیجئے گا، میرے چینل سبسکرائب کیجئے گا، نیکسٹ ویڈیو کے لیے انتظار کیجئے گا. اللہ حافظ.